अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज रात बहुत अहम रात है, आखिरी रात है ये, और ये एक ऐसी रात है कि जिस पे सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। भले वो सियासतदान हों, भले वो न्यूट्रल्स हों, भले वो मुख्तलिफ इदारे हों, और भले ही वो आम लोग हों। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबकी नज़रें कल के दिन पर जमी हुई हैं और हर कोई ये सोच रहा है कि कल क्या होने जा रहा है, कल किसकी जीत होने जा रही है, किसकी हार होने जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है, वो ये कि किसी की भी जीत हो या किसी की भी हार हो, हर दो सूरतों में मुझे तो पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं वो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं हर तरह से। अब वो क्यों मैं ऐसा देख रही हूँ, दोनों सूरतें, यानी चाहे पीटीआई जीते, चाहे पीएमएल-एन जीते, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट बने, चाहे पीएमएल-एन की गवर्नमेंट बरकरार रहे, दोनों सूरतों में मुझे एक हलचल नज़र आ रही है। कोई भी अगर आप ये कहें कि सस्टेनेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम, तो ऐसी कोई चीज़ हमें आने वाले दिनों में भी दिखाई नहीं दे रही है। वो क्यों है वो मैं आगे चल के बात करती हूँ, लेकिन पहले इस पर बात हो जाए कि चांसेस क्या है, चॉइस क्या है किसकी, और क्या इसके जो हैं इम्कान नज़र आ रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है, कल कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ये कोई भी और मुल्क होता दुनिया का तो बड़ा आसान है ये कहना कि भाई कौन जीत सकता है कौन नहीं, क्योंकि पता है जिसको वोट डाले जाएंगे वही जीत जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि उनके साथ ही आप फैसला कर सकते हैं कि किसकी जीत या किसकी हार होने जा रही है। तो इस वजह से कोई भी हतमी तौर पर ये राय देने से कासिर है कि कौन कल जीतेगा और कौन मैदान से शिकस्त खुर्दा जाएगा। अगर क्योंकि जिसकी भी जो अक्सर मैं तज्जियाकारों की भी रहती हूँ, अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इतनी सीटें फला जमात जीत जाएगी, अगर इंतज़ामिया को इस्तेमाल ना किया गया तो यूँ हो जाएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अपनी उसमें किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट शो ना की तो ये होगा। तो इसमें जो अगर मगर हैं ये हमारी जब तक जान नहीं छोड़ेंगे तब तक हम कोई भी साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम ही रहेंगे, और इसी तरह हमारी जो जमहूरियत है वो भी नाकामी का ही मुंह देखती रहेगी, जैसे कि हम बार बार देखते चले आ रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन करवा देना तो जमहूरियत नहीं है, जब तक कि उसमें टोटल एक पूरी जो सिस्टम है आपका वही हमें नज़र आए कि वो जमहूरियत से बिल्कुल मुबर्रा है, जो कि हमें बदकिस्मती से इस वक्त भी नज़र आ रहा है। और इन बदकिस्मत हालात में ही अब ये ज़िमनी इलेक्शन जो कि इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए, जितने स्टेक होता है किसी भी इलेक्शन पे उतना ही ज़्यादा उसमें गड़बड़ का इम्कान भी होता है। और स्टेक इस वक्त सिर्फ दो सियासी जमातों का नहीं है, बड़ी सियासी जमातें पीएमएल-एन या पीटीआई, बल्कि इस पर मुल्क के बहुत से अहम इदारों, मुल्क के बहुत से अहम मसाइल का भी स्टेक है। आप ये देखिए कि ये जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीएमएल-एन हो, ज़ाहिर है ये अवामी जमातें, इनमें अवाम की रूट्स में ये मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या चाह रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का इंतज़ाम है सारा वो क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी और जो इंतज़ामिया है वो किसके साथ खड़ी है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हवा किस रुख की है, हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ ही ये देखना पड़ेगा। और इन सब के स्टेक्स हैं इस सारी इलेक्शन से जुड़े हुए कि कौन किसके साथ खड़ा है या किसको सपोर्ट करे, तो उसका बुनियादी तौर पर अपना भी कुछ ना कुछ उस पर दाव पे लगा हुआ है, चाहे वो हमारे रियासती इदारे हों, इस्टेब्लिशमेंट हों, चाहे वो हमारे जो मईशत से जुड़े अहम मामलात हैं उसको आप देख लें। तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि जी ये बड़ा आसान है 2 जमा 2 कि भाई जिसको वोट डालेंगे वो जीत जाएगा, नहीं है ऐसा, बहुत कुछ है इसके पीछे, बहुत कुछ। और ये वजह है कि मैं ये कह रही हूँ कि आज रात बहुत अहम है, क्योंकि आज रात वो तमाम स्टेक होल्डर्स रियासत के, उनको ये फैसला फाइनल कर लेना है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या वो अवाम के साथ खड़े हैं या वो अवाम के मुखालिफ खड़े हैं। अगर तो वो अवाम के साथ खड़े हैं तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, और अगर वो अवाम के मुखालिफ खड़े हैं तो फिर क्या मामलात हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का जितना भी सियासी किरदार रहा हो हमारे तारीख़ में और हमारे जो इलेक्शंस होते रहे इससे पहले, उसमें बहुत ज़्यादा वो अवाम की मुखालिफ नज़र नहीं आते उनके जज्बात। हमने हमेशा ये देखा है कि हवा होती है, ठीक है, उनकी एक सपोर्ट होती है, और जैसे 2018 के लिए
بہت ساری PMLN اور ان کی تو ساری کیمپین ہی یہ تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے، کیوں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یوں ہی ہوا میں حاصل نہیں تھی. اس وقت PTI کا اپنا زور بھی تھا، لوگ بھی پسند کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر سپورٹ بھی تھی. تو دونوں آپ کے چیزیں ساتھ تھیں. لیکن ایسا جو ایک تناظر اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ہمیں بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جو عوام ہیں، جو پبلک ہے، اس کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ شاید دوسری طرف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس الیکشن پر ان کا بھی ادارے کا وقار اور ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی اپنی جو عوام کے ساتھ ایک کنیکشن اور بانڈنگ ہے وہ بھی جڑی پڑی ہے. تو کیا وہ اس کو اتنا ہی لائٹ لے رہے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے جو بھی ہم کر دیں گے عوام نے ہمیشہ قبول کیا، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا وہ ایسا سوچ رہے ہیں؟ یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی فوج طاقتور اسی وقت ہے جب اس کے عوام اس کے ساتھ، اس کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو ہر لحاظ سے، اور ظاہر ہے کہ جو ملک کے بڑے ہوتے ہیں وہ ہر چیز، ہر اینگل کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو جن کے اتنے ہائی سٹیکس ہیں کیا وہ ڈسکس نہیں کرتے؟ وہ نظروں سے اوجھل رکھ سکتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ کہاں کس حد تک جو ہے وہ عمل اپنا کرتے ہیں اور مؤثر طور پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال سچویشن اب ذرا تھوڑا اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہی ہے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ مجھے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے PMLN جیتے یا چاہے PTI جیتے، دونوں صورتوں میں مجھے تو ملک میں کوئی امن و چین نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے کوئی سیاسی استحکام بہرحال دکھائی نہیں دے رہا. چلیے پہلے اس مفروضے پہ آ جاتے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے حمزہ شہباز شریف وزارت اعلیٰ برقرار رکھ سکیں گے. ان کی وزارت اعلیٰ اور حکومت اگر پنجاب میں برقرار رہے گی تو ایک سٹرینتھ مل جائے گی وفاق کی حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو مرکز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گارنٹی بھی ایک طرح سے مل جائے گی کہ آگے یہ سیٹ اپ جو ہے مزید اب چل لینا چاہے گا یا چلے گا. اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جنہوں نے 2-2.5 مہینے پہلے ان PDM جماعتوں کو سپورٹ کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، انہوں نے کوئی 2-2.5 مہینے بعد انہیں واپس لانے کے لیے تو نہیں الٹا تھا. اتنا بڑا رجیم چینج اگر ہوا تو وہ اس لیے تو نہیں ہوا تھا کہ چلو جی ٹھیک ہے اوکے فائن یہ لڈو کی گیم خراب ہو گئی دوبارہ سے بساط بچھا لیں. ظاہری سی بات ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ چیزیں چلتی ہیں. اور بعض اوقات اگر آپ مس کیلکولیٹ کر بھی جائیں تو پھر آپ اس کے اکارڈنگ بی پلان بھی بنا لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مس کیلکولیشن ہو گئی، ہمارا خیال تھا لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نکل آئے، خان نے بھی بڑی موبلائز کر دیا لوگوں کو اور بڑی موبلائزیشن ہمیں لوگوں میں نظر آئی. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے بھی آگے پلان بھی بنا لیا کہ ایسی کی تیسی پھر اس کو ہم اب سختی سے نمٹنا ہے یا ہم اس کو اب سافٹلی دیکھیں گے، چلو ساتھ ساتھ ادھر بھی رکھتے ہیں، چلو ساتھ ساتھ اس طرح بھی انگیج کرتے ہیں. تو ایک پلان بھی ان کا بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہا. لیکن اب جب 2.5-3 مہینے بعد یہ الیکشن آ گیا ہے، ایسی سچویشن آ گئی ہے، تو اس کے بعد اگر PMLN جیت رہی ہے تو ایک یہ ہمیں بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی سیاسی استحکام مل جائے گا، سسٹم تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا، معیشت کے فیصلے اب IMF کی بھی وہ آ جائیں گے پیسے، اور دوست ممالک بھی شاید اس کے بعد ہمیں کچھ ہاتھ پکڑ لیں ہمارا، تو ایک تھوڑی سی شاید ہمیں سسٹم میں استحکام نظر آئے. لیکن کیا اس میں ہم سارا جو عمران خان فیکٹر ہے اس کو مائنس کر دیں؟ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کیا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اوکے میں ہار گیا، اوکے جی اگست 2023 میں ملیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، نہیں کہیں گے. عمران خان صاحب پہلے ہی اپنا ایک اسٹرانگ نیریٹو بلڈ کر چکے ہیں کہ وہ یہ الیکشن صرف PMLN کے اگینسٹ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، وہ ریاستی مشینری کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، وہ ایک ایسی حکومت کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں جسے باہر کی آشیرواد بھی حاصل ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جس میں پاکستان کی ان کے علاوہ تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو ان کی بھی چھوٹی بڑی سپورٹیں ساری ان کو ملی ہوئی ہیں. تو وہ یہ اتنا نیریٹو اسٹرانگلی بلڈ کر چکے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ اگر ان کو ہرایا گیا تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ یہ سب نے مل کر دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کر کے انہیں ہرایا. یہ ان کا ایک سمپل سا نیریٹو ہے جو وہ اپنے تمام جلسوں میں لوگوں کے اندر بیان کر چکے ہیں. اب جب وہ انہیں ہرایا جاتا ہے، اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ پھر یہی نیریٹو کو لے کے ایک نئی تحریک کھڑی کر دیں گے
اور اب کی بار جو تحریک ہوگی وہ صرف اور صرف اس بات پہ نہیں ہوگی کہ جی دھاندلی کی انکوائری کر لیں، جو کہ انہوں نے اس سے پہلے 2013 کے الیکشنز کے بعد کی تھی، بلکہ اب یہ تحریک ہوگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک. اور اس میں ابھی تک جتنا وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں، ایکس اینڈ وائی اینڈ زیڈ پہ ہی رک جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا اور ایگریسو ہمیں نظر آئیں گے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس میں مجھے اور زیادہ پریشان کن صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر وہ اس کے بعد لوگوں کو سڑکوں پہ پھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے یہ حکومت بھی پوری طرح تگڑی ہو کے سامنے آئے گی، اور پھر 25 مئی بار بار ہوتا ہمیں نظر آئے گا. بہت ریاستی جبر و تشدد ہمیں ہوتا نظر آئے گا. میڈیا کو بھی اس کو فیس کرنا پڑے گا، عام پبلک کو بھی. اب یہ ساری بات جو ہے وہ پبلک کے اوپر آ جائے گی کہ وہ کس حد تک کمیٹڈ رہتی ہے خان صاحب کے ساتھ، ان کے ووٹر سپورٹر کس حد تک کمیٹڈ رہتے ہیں کہ وہ بار بار باہر نکلیں گے ماریں کھانے کے لیے، یا پھر ایک آدھ کوئی ایسی ایپیسوڈ ہوگی تو اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے اور خان صاحب یوں ہی ہمیں نظر آتے رہیں گے کہ کبھی وہ مختلف سیمیناروں میں اور کبھی کہیں چھوٹا موٹا جلسہ کر کے اس قسم کی ایگریسو تقریریں کریں گے. پھر ان کے اوپر بھی مقدمے کر کے کوئی جیسے نواز شریف صاحب کی تقریر پہ پابندی لگ گئی تھی، کوئی اس طرح کی ان پہ پابندی بھی لگوا دی جائے گی. اللہ اللہ اور خیر صلاح، اور پھر 1.5 سال اس سیٹ اپ کو اس طرح سے چلایا جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر لوگ کمیٹڈ رہے ان کے ساتھ اور وہ باہر نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم وہ مناظر دیکھیں گے جو سری لنکا میں ہوئے؟ بکھرے ہوئے عوام، موب، اگر ایک حد سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ جائے تو کیا ریاستی مشینری وہاں پر استعمال ہو سکے گی؟ کیا اس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ اس کی لمٹ کتنی ہوگی؟ کتنا جانی نقصان ہوگا؟ کس حد تک جو ادارے ہیں وہ اپنی ہی عوام کے اگینسٹ کھڑے ہوتے اور ان پر طاقت کا استعمال کرتے نظر آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس طرح سے ایک تو یہ سارا ایلیمنٹ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل بھی کوئی بہت پرسکون نظر نہیں آ رہا ماحول. دوسری جو صورت ہے وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے امکان اس لیے کم نظر آ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ سارا سیٹ اپ جو میں نے ابھی آپ کو گنوایا معاملہ کہ بھائی سب لوگ اس لیے کھڑے ہیں تاکہ لوگوں کو رکھا جائے، برقرار رکھا جائے سیٹ اپ. اگر خان کو ہی رکھنا ہوتا تو پھر خان کو ہٹاتا ہی کیوں؟ تو بہرحال اگر اس کے امکان کم بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر اوور ویلمنگ سپورٹ باہر نکل آتی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اتنا باہر نکل آتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا کسی بھی دھاندلی کے طریقے سے ناممکن ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی یہ نشستیں 15-16 جیت کر پوزیشن اس میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے، تو پھر بھی صورتحال سیٹل ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں بھی ایک مختلف حکومت جو کہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت، اور پھر شہباز شریف صاحب کی حیثیت اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں رہے گی. 18ویں ترمیم کے بعد ویسے ہی زیادہ تر پاور صوبوں میں منتقل ہو چکی ہیں، تو پھر شہباز شریف صاحب کس بات کے وزیر اعظم رہیں گے جبکہ کسی بھی بڑے صوبے میں ان کی اکثریت یا ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی. ایسے میں وفاق کا انتظام چلانا ویسے ہی بہت مشکل ہو جائے گا اگر صوبے ان سے تعاون نہ کرنے کا اعلان کر دیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ ظاہر ہے ان کے پاس جب اپنی اکثریت میں 2 صوبوں کی اسمبلیز ہوں گی تو پھر پی ٹی آئی کے پاس یہ بھی ایک کارڈ ہے پلے کرنے کے لیے. وہ تو ظاہر ہے وہ بعد میں ایونچولی فیصلہ کریں گے کہ کب انہیں اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کی طرف جانا ہے تاکہ ایک پریشر وفاق پہ بھی الٹیمیٹلی پڑے. اور تیسری اس میں چیز یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتنے میں پھر بھی کامیاب ہو جاتی ہے کہ سب لوگ ایک طرف، تو جو حکومت کے اس وقت کے اتحادی ہیں وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی اپنا کوئی فیصلہ لینا ہے یا نہیں، کیونکہ مت بھولیے کہ یہ صرف 2 ووٹوں پر کھڑی حکومت ہے. ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بناتی ہے، ایک سپورٹ نظر آتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس حکومت کا مرکز میں بھی چلنا پھر مشکل نظر آئے گا. پھر اس صورت میں ہمیں ایونچولی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپس میں تصادم ہوگا، لڑائی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، پھر معاملہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہی کی طرف جاتا نظر آئے گا، اور شاید پھر ارلی الیکشن کی کوئی صورتحال بھی بنے، لیکن اس سے پہلے بھی پھر بہت گھمسان کا رن پڑتا نظر آئے گا. بڑی تیزی سے ہمیں نظر آئے گا ادھر ادھر لوگ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مقدمے، گرفتاریاں اور یہ سب. تو یہ دونوں صورتوں میں مجھے تو بظاہر حالات جو ہیں وہ کہیں پہ بھی سٹیبل ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب ایک آخری چیز وہ یہ کہ حالات جو بھی ہیں مجھے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت گیم جو ہے وہ آخر کار عوام کے ہاتھ میں آ ہی گئی ہے. جو ڈور ہے اس سارے الجھے ہوئے ریشم کی وہ بہرحال عوام کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے صرف کہ جی اچھا جی جو ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ روٹین میں نکلے اٹھے چلو جی دل کیا ووٹ ڈال کے آ گئے یا نہیں آ گئے، وہ والی چیز نہیں ہے.
اگر تو آپ نکل رہے ہیں تو اوور ویلمنگلی نکلیں تاکہ جو آپ کا ووٹ ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے. اور اگر آپ اس صورت میں اپنا جو بھی آپ کا پسند کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو جتا لیتے ہیں تو پھر ایک کلیئر جو سچویشن ہے, کلیئر جو پوزیشن ہے وہ پارٹیز کی, وہ سمجھ میں آئے گی, نظر آئے گی. اور اگر وہ ایسا نہیں ہوتا, آپ اپنے ووٹ کو جاتا ہوا صحیح جگہ پہ نہیں دیکھ رہے, عوام کو لگتا ہے کہ جناب جو ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے رزلٹ میں نہیں نظر آیا, تو بھی عوام کے ہاتھ میں ہی گیم ہے کہ وہ اس ظلم کے اوپر, اس دھاندلی کے اوپر, اس خیانت کے اوپر خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جائے گی یا پھر اس پہ پروٹیسٹ کرے گی, اور پھر پروٹیسٹ بھی ایسا کرے گی کہ اگر آگے سے ری ایکشن آیا تو وہ اس کو سہ سکے گی یا نہیں. تو دونوں صورتوں میں گیم اب عوام کے ہاتھ میں ہوگی کہ کتنا بڑا کراؤڈ نکلتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے بھی, ووٹ پر پہرا دینے کے لیے بھی, ووٹ کی حفاظت کے لیے بھی, اور پھر اگر پھر بھی کوئی خیانت ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی. تو بہرحال یہ گیم اب عوام کے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے خیر کا وقت آئے اور جو بھی اس کرائسس میں سے نکلے انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقی کا ضامن ہی ہو. لیکن بہرحال بظاہر جو حکومت کے بڑے ہیں, جو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے بڑے ہیں, وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, نیندیں سب کی حرام ہیں, کیلکولیشن سب کر رہے ہیں, لیکن فیصلہ آخر میں ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ہی جاتا نظر آ رہا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی.